अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैआ वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हमारा मौजू होगा रफ़ीक़े आला की जानिब, यानी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के हवाले से हम कुछ बातें समझेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल और आपकी सोहबत से महरूमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से फैज़याबी से महरूमी एक बहुत बड़ा सदमा था तमाम अहले ईमान के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाब्ता है, अल्लाह की सुन्नत है कि हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है, और ज़ाहिरी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये दिन आना था। इस हवाले से अल्लाह के रसूल बहुत पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो गए थे। फिर सन 10 नबवी के रमज़ान में आपने बजाय 10 दिन के 20 दिन का एहतिकाफ़ किया। गोया ये इस बात की अलामत थी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, अल्लाह से ज़्यादा लौ लगा रहे हैं। आपका ग़ल्बे दीन का मिशन अरब की हद तक मुकम्मल हो चुका है, और बैरून मुल्क अरब भी आप इसकी तौसीक़ का तबूक के ज़रिए से आगाज़ कर चुके हैं। लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़े आला की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। सन 10 हिजरी के रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान मजीद का दौरा कराया, वरना वैसे ये दौरा सिर्फ़ 1 मरतबा रमज़ान में होता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र सन 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद की कब्रों पर गए, और वहाँ पर जाकर आपने उनके लिए इस तरह से दुआएं की कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तमाम जिंदों और मुर्दों से जुदा हो रहे हैं। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मस्जिद नबवी में आप मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए, और आपने वहाँ पर जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें आपका बयान था, मैं तुम्हारा मीरे कारवा हूँ और तुम पर गवाह हूँ। बाखुदा मैं इस वक्त अपना हौज़ यानी हौज़ कौसर देख रहा हूँ। मुझे इस ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई हैं, और बाखुदा मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि मुझे अंदेशा है कि तुम दुनिया की तलब में बाहम एक दूसरे से मुकाबला करोगे। गोया अल्लाह के रसूल ने हमें दुनियादारी से मना फरमाया। फिर इसके बाद एक रोज़ आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए और अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की, और फरमाया, ए कब्र वालो तुम पर सलाम, लोग जिस हाल में हैं इसके मुकाबिल तुम्हें वो हाल मुबारक हो जिसमें तुम हो। फितने तारीक रात के टुकड़ों की तरह एक के पीछे एक चले आ रहे। गोया आपने उम्मत को ख़बरदार किया कि फितने पै बपै आ रहे हैं। मज़ीद फरमाया, और बाद वाला फितना पहले से ज़्यादा बुरा है। इसके बाद ये कहकर अहले कुबूर को बशारत दी कि हम भी अनकरीब तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। 29 सफ़र सन 11 हिजरी को पीर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शिरकत के बाद जन्नतुल बकी गए। वापसी पर रास्ते में आपको सरदर्द शुरू हुआ, हरारत शदीद तेज़ हो गई, आपके सर पर पट्टी बांधी गई, उस पर से भी हरारत महसूस हो रही थी। यही आपके मर्ज़ मौत का आगाज़ था, और आपने इसी मर्ज़ की हालत में भी 11 दिन तक मस्जिद नबी में
نماز کی امامت فرمائی، اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ تھا، اس میں آپ نے اس شدید خواہش کا اظہار کیا، میں اپنے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت کی علامت تھی، اور حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس، ان دو صحابہ اکرام کو یہ سعادت ملی کہ یہی آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں لے کر گئے، اور آخری ایام میں ان دونوں نے اللہ کے رسول کی بھرپور خدمت کی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ان دو صحابہ کے حصے میں آیا۔ پھر وفات سے 5 دن پہلے یعنی 7 ربیع الاول کو آپ نے چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن جب محسوس کیا کہ کچھ حرارت میں کمی ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھ پر کثرت سے پانی بہاؤ۔ آپ پر کثرت سے پانی بہایا گیا، جس سے آپ نے کچھ حرارت کی شدت میں کمی محسوس کی، اور آپ مسجد تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ تم اس کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو 3 درہم ادا کر دو، لیکن یہ آپ کے نزدیک حقوق عباد کی اہمیت تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ دنیا سے جائیں اور کسی کا حق آپ کے ذمے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا تم میں سے جس کو بھی کوئی ذمہ داری ملے انصار کے حوالے سے ان پر ذمہ دار ہو، تو ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں کو قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے، یعنی انصار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی خلافت کے منصب پر آتا ہے، گورنر کے منصب پر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا، یعنی اللہ کی قربت کو اختیار کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے سن کر رونے لگے، گویا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اب ہم سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی طرف، اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل یعنی گرم جوش گہرا دوست بناتا وہ ابو بکر ہوتے، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑنا، کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہ کھلے سوائے ابو بکر کے کہ ان کے دروازے کو نہ چھیڑنا۔ اب اس کے بعد 4 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن 8 ذی الحجہ کو آپ نے 3 باتوں کی لوگوں کو وصیت فرمائی۔ اس بات کی وصیت کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو۔ دوسری وصیت کہ جو وفود آئیں، مہمان آئیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور تیسری بات
راوی بھول گیا لیکن اس کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اس روز بھی آپ نے لوگوں کو مغرب کی نماز کی امامت کروائی، لیکن عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا سکے، اپنے مرض کی وجہ، اپنے مرض کے اضافے اور کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ نے کوشش کی کہ پڑھائیں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوئی، اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری عطا کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور رفیق اعلیٰ کی طرف آپ کے سفر کی تفصیل کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل یعنی گرم جوش گہرا دوست بناتا وہ ابو بکر ہوتے، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑنا، کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہ کھلے سوائے ابو بکر کے کہ ان کے دروازے کو نہ چھیڑنا۔ اب اس کے بعد 4 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن 8 ذی الحجہ کو آپ نے 3 باتوں کی لوگوں کو وصیت فرمائی۔ اس بات کی وصیت کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو۔ دوسری وصیت کہ جو وفود آئیں، مہمان آئیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور تیسری بات راوی بھول گیا لیکن اس کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اس روز بھی آپ نے لوگوں کو مغرب کی نماز کی امامت کروائی، لیکن عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا سکے، اپنے مرض کی وجہ، اپنے مرض کے اضافے اور کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ نے کوشش کی کہ پڑھائیں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوئی، اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری عطا کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، اپنے وصال سے 2 دن پہلے یعنی ہفتے کے دن، جب کہ آپ نے اپنی طبیعت میں قدرے کچھ بہتری محسوس کی، تو آپ 2 افراد کا سہارا لے کر یعنی حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس، ان کا سہارا لے کر آپ مسجد میں گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو ان کے برابر بٹھا دیا گیا۔ اب امامت آپ کر رہے تھے، ابو بکر صدیق آپ کی تقلید کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر صدیق کی آواز پر نماز کے ارکان ادا کر رہے تھے۔ پھر 1 دن پہلے یعنی اتوار کے دن 11 ربیع الاول کو آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، اور رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دن، جب کہ فجر کی نماز ہو رہی تھی، اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو دیکھا اور تبسم فرمایا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ انتظار میں تھے کہ آپ باہر تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے، لیکن آپ نے پھر پردہ واپس گرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے ساتھیوں کو نماز کے دوران دیکھنے کا آخری موقع تھا۔ پھر آپ کی زندگی میں مزید کوئی نماز کا وقت نہیں آیا۔
دن چڑھے چاش کے وقت آپ نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد ان کے کان میں ایک بات کہی جس پر وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ ایک بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ کیا بات تھی جس پر تم روئی، اور وہ کون سی بات تھی کہ جس پر تم ہنسی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ خبر دی کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر مجھے کہا کہ میرے بعد بہت جلد تم مجھ سے آ ملوگی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے دونوں پیارے نواسوں کو بلایا اور آپ نے ان کو پیار کیا، چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ پھر آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور ان سب کو بھی واعظ و نصیحت کی، لیکن رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے آخری وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور جو بھی تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ محترم ناظرین، نماز اللہ کے رسول کی آخری وصیت ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے والد نے مرتے ہوئے ایک وصیت کی ہے، ہم کس قدر اس کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آپ سے محبت نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی آخری وصیت ہے نماز نماز، اور آج ہماری اکثریت اللہ کے رسول کی نام لیوا نمازوں سے کس قدر غافل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس طرز عمل پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کو روز قیامت بے نمازی کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے بعد آپ کی تکلیف مزید بڑھتی چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالکل آخری وقت میں آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے، اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول بار بار مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کی خواہش رکھ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو مسواک چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے ان سے مسواک لی، اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو نرم کیا اور اللہ کے رسول کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ نے آخری وقت میں مسواک کی۔ نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول کے نزدیک یہ مسواک کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیشانی مبارک سے پسینہ پونچھتے جا رہے تھے اور پڑھتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کہتے جا رہے تھے انا لموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر ان سختیوں کو آسان فرمائے۔ مسواک سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، چھت کی طرف انگلی کو بلند کیا، دونوں ہونٹوں میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگایا اور سنا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں اے اللہ تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ یہ آخری فقرہ آپ نے 3 بار دہرایا اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام پر ایک عجیب صدمے کی کیفیت طاری تھی، کتنی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو اطلاع دی گئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو ان سے یہ خبر برداشت نہ ہوئی، ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں آ گئے اور ٹہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، آپ آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے
اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ اپنے حبیب کو دوبارہ اب موت کی تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ کے حبیب نے وہ تکلیف دیکھ لی، باہر آئے، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدن، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو چکے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر سورہ آل عمران آیت 144 کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہیں مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتلا، تو اگر وہ فوت ہو گئے یا وہ شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی بھی الٹے قدموں دین سے پھرا اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور ان کے سارے جذبات پر سرد پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا گیا، اور تجہیز و تکفین کے بعد 10 صحابہ آپ کے حجرے میں جاتے تھے، اور امامت کوئی نہیں کرتا تھا، اور وہ جا کر نماز جنازہ آپ کی پڑھتے تھے، اور نماز جنازہ پڑھنے والوں کی کثیر تعداد تھی۔ پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، اور پھر بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں تدفین ہوئی۔ فداہ امی و ابی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔